अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपको मेरी आवाज़ और मेरा अंदाज़ पसंद आता है, नावल पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट में मौजूद दूसरे नावल्स को भी सुनिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल भी है, निगहत डायरी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप उसे सर्च भी कर सकते हैं, तो चैनल को विज़िट कीजिए। वहाँ पर भी ढेर सारे नावल्स जो हैं वो मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा है नाज़िया कमल नाज़ी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। थका गया है मुसलसल सफ़र उदासी का, और अब भी है मेरे शाने पे सर उदासी का। वो कौन कीमियागर था जो बखेर गया मेरे गुलाब से चेहरे पे ज़र उदासी का। मैं तुझसे कैसे कहूँ यार मेहरबां मेरे, कि तू इलाज है मेरी हर उदासी का। कि अब जो आग का दरिया मेरे वजूद में है, यही तो पहले पहल था शहर उदासी का। शाम ढलकर रात की गहरी तारीकी में तब्दील हो रही थी। पूरे घर में यूं सन्नाटा छाया था जैसे किसी की मौत हो गई हो। जवार टीवी लाउंज में सोफे पर गुमसुम बैठा कुछ सोच रहा था, जब नज़रत बेगम पत्थर की मूरत की मानिंद साकत हुई अनुषा को उसके कमरे में छोड़ने के बाद उसके पास आ बैठी, जिसकी आंखों से उस लम्हे जैसे लहू टपक रहा था। जवार पुत्र, मैं अनुषा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसी लड़की। अम्मी प्लीज़। इससे पहले कि नज़रत बेगम अनुषा के हक़ में उससे कोई बात करती, वह भिन्ना कर उठ खड़ा हुआ। बहुत शर्म महसूस हो रही है मुझे ये सोच कर कि ये लड़की मेरी बहन है। क्या क्या नहीं कहती रही वो साइला नामी औरत इसके बारे में, लेकिन मैंने हमेशा उसे गलत कहा, उससे नफ़रत करता रहा। शहरोज़ ने खुद अपने हाथों से लिखा इसका ख़त मुझे दिखाया, मगर मैंने यकीन नहीं किया। सारी दुनिया इस पर उंगलियां उठाती रही, मगर मैं अकेला इसकी पारसाई का दावा करता रहा। ये सिला दिया इसने मेरे यकीन का, मेरे मान का। भाई होने की इतनी बड़ी सज़ा दी कि घर से निकलूं तो सर भी ना उठा सकूं, किसी से नज़र भी ना मिला सकूं। उसके लहजे में तलखी ही नहीं, दुख भी था। नुज़हत बेगम नज़र झुकाकर रह गईं। बस करो ज़वार, और कितना जलील करोगे उसे। जो होना था वो तो हो गया। अब यूँ खून जलाने से उसकी नेक नामी वापस तो नहीं आ जाएगी। ना आए वापस। आप जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर इसका फ़र्ज़ अदा करें। मैं मज़ीद अपने घर में इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कतई बेजार कौन लहजे में कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अंदर अपने कमरे में ये सब सुनती अनुषा पर गोया आसमान आ गिरा। वो भाई जिसकी बहन होने पर उसे फ़ख्र था, ये कैसी सितम ज़रीफ़ी थी कि उसी भाई ने आज उसे सूखे पत्ते से भी ज़्यादा हकीर कर दिया था। बिस्तर से कुछ ही फासले पर जो टेबल सेट था, उस पर फलों की टोकरी के साथ खासी तेज़ धार वाली छुरी धरी थी। अनुषा ने हाथ बढ़ाकर वह छुरी उठाई और तलखी से ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपनी शफाफ हथेली पर चला दी। जैसे ही पहला कट लगा, उसने हल्की सी सी की आवाज़ के साथ अपना निचला लब काट लिया, मगर उस दर्द में ऐसी तस्कीन थी कि फिर एक के बाद एक वो अपनी हथेली पर कई कट लगाती चली गई थी, और अजीब सी तस्कीन का एक जहरीला एहसास उसके अंदर तक सरायत करता चला गया था। कल रोज़ होने वाली तेज़ बारिश की वजह से गांव के कई कच्चे मकान गिर गए थे। अंजला की अभी आंख खुली थी। बात से फारिग होकर वो अभी नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि छन्नो उससे मिलने आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो छन्नो? 3-4 रोज़ हो गए तुम लिफ्ट ही नहीं दे रही। दादी माँ घर पर नहीं थी, लिहाजा अभी तक वो बिस्तर में ही थी। छन्नो उसके शिकवे पर खुलकर मुस्कुरा दी। क्या करूं बाजी, मुँह काम ही जान नहीं छोड़ते। अभी कल रात पेट में इतना शदीद दर्द उठा के आसमान की कड़ियों को हाथ लग गए। आप स्कूल के साथ साथ अस्पताल क्यों नहीं बनवा लेती यहाँ? अपने मोतियों वाले परांदे से खेलते हुए उसने बड़ी मासूमियत से अपनी राय का इजहार किया था। अंजला के लब धीरे से मुस्कुरा उठे। सोचूंगी इस बारे में भी, तुम बस दुआ किया करो। वो तो मैं करती हूँ बाजी। चलो अच्छी बात है। इदरीस का कुछ पता चला कि कहाँ है? नहीं बाजी, फीके को बुखार है, वो सनी दादा के डेरे पर जा ही नहीं रहा। मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई उससे। मैं नाश्ता कर लूँ, फिर बी अम्मा की तरफ चक्कर लगाती हूँ। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाते हुए उसने कहा था। छन्नो फ़ौरन अस्पात में सर हिलाकर रह गई। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों गोरी के घर की तरफ रवां दवां थी। छन्नो, तुमसे एक सवाल पूछूं? घर से निकलकर कुछ फासले पर अचानक अंजला ने छन्नो से कहा था। जब वो बोली, पूछें बाजी, भला इजाज़त की क्या ज़रूरत है?
छनो मीरान शाह को जानती हो? आहो जी, माई मीरा का बेटा ना। उसके लहजे की उदासी को महसूस किए बगैर वो जोशो खरोश से बोली थी। हाँ, उसके बारे में क्या पूछना है? उसकी मौत कैसे हुई थी छन्नो? बड़ी रवानी में उसने पूछा था, आंखें आंसुओं से भर आई थी। लो जी, ये तो गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, मगर मुझे नहीं पता। ना चाहते हुए भी उसका लहजा भरा गया था। छन्नो चौंक कर उसे देखने लगी। आप रो रही हो बाजी? नहीं, मगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आपका तो दोस्त था, मगर उसके लिए तो सारा गांव रोता है बाजी। हीरो था इस गांव का वो, और ये जो सनी दादा है ना, इसका हाथ है उसकी मौत में। हाथ नहीं है इसका, खुद अपने हाथों से मारा है इसने उसे। वो दुरुस्तगी से छन्नो की बात काट कर बोली थी। बहरहाल कैसे मारा था इस कमीने ने उसे? अगले ही पल खुद को संभाल कर वो बोली थी, जब छन्नो ने बताया। कारोकारी में फंसाया गया था उसे, मगर वो इन जालमों के हाथ नहीं आया और शहर चला गया। वहाँ सुना है उस पर कोई झूठा मुकदमा बनाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने पुलिस मुकाबले में मार डाला उसे, और सनी दादा से कई मुरब्बा ज़मीन हथियाने के साथ साथ हुकूमत से भी वर्दी पर एक दो फूल लगवा लिए। छन्नों के लहजे में भी तलखी थी। अंजला सर झुकाकर अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। पता है अंजला बाजी, चौधरियों ने एक और जुल्म क्या किया? अचानक याद आने पर छन्नो बोली तो अंजला भीगी पलकों से उसे देखने लगी। क्या? मीरान के साथ जिस लड़की को कार्य किया था वो खुद उनकी अपनी बेटी थी, सनी दादा की सौतेली बहन। व्हाट? हाँ बाजी, यहाँ इस गांव में ऐसा ही होता है। ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो या कोई आपसी दुश्मनी, यहाँ के बाअसर मर्द ऐसा ही करते हैं। घर बैठी अपनी शरीफ पाकबाज बहन बेटी, माँ, भाभी, किसी को भी बेकसूर गुनाहगार ठहराकर गोली मार देते हैं, और बाद में गैरत का मसला बनाकर कानून की गिरफ्त से भी बच जाते हैं। कोई पूछने वाला होता है ना हिसाब लेने वाला। वो गांव की अनपढ़ लड़की ज़रूर थी, मगर गहरी फिक्र रखती थी। अंजला अफसोस से गहरी सांस भरकर रह गई। ये इस गांव का ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाकों का अलमिया है छन्नो, जहाँ तालीम की कमी है। घर के बेटे आपस की दुश्मनी में अपने किसी न किसी हरीफ को कत्ल करके खुद सज़ा से बचने के लिए घर बैठी औरत को कत्ल करके कारोकारी का केस बना देते हैं। कोई हल नहीं है इस मसले का। हल तो है ना बाजी। आप जो स्कूल बना रही हैं उसमें जब गांव के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तो उनकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। फिर वो जाहिलों वाले काम नहीं करेंगे। छन्नो की बात 100% सच थी। अंजला ने कुछ सोचते हुए तायदी अंदाज में सर हिला दिया। मम्मा, वो गुड़िया का फीटर बना रही थी जब अचानक उसके लबों से निकले इस लफ्ज़ पर चौंक कर पीछे पलटी। लाउंज में टीवी चल रहा था और गुड़िया उसके बिल्कुल सामने बैठी थी। वो सर झटक कर अपने काम में फिर से मगन हो गई, मगर अचानक एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह उसके जहन में लपका और उसने फिर से पीछे पलटकर टीवी की जानिब देखती गुड़िया की तरफ निगाह की। मम्मा, वो बार बार टीवी स्क्रीन की जानिब उंगली उठाते हुए पुकार रही थी। इमामा फीडर में शुगर मिक्स करते हुए उसी की जानिब देख रही थी। टीवी पर कोई म्यूजिकल शो चल रहा था और उसमें 2-3 अच्छी शक्लो सूरत वाली लड़कियां अपनी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती थिरक रही थी। वो टीवी स्क्रीन से निगाहें हटाकर बच्ची को देखने लगी। लो, मैं तो भूल ही गई थी कि शुजा हसन की जान इस नन्ही बच्ची में है। इसे मोहरा बनाकर तो मैं उससे हर काम निकलवा सकती हूँ। होशियारी से सोचते हुए उसने बच्ची को उठाकर चूम लिया था। उसी पल उसके सेल पर बीप हुई तो वो स्क्रीन पर अरसलान हैदर का नाम देखकर चौंक गई। उसका सेल सोफे पर पड़ा चमक रहा था। तभी गुड़िया को फिर से सोफे पर पटकते हुए उसने फ़ौरन सेल उठाकर कॉल रिसीव की। हेलो। हाँ, कैसी हो मून? थके थके से लहजे में बिना सलाम दुआ किए वो उससे पूछ रहा था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या जेल से बात कर रहे हो? तुम तो यही चाहती हो कि मुझे जेल हो जाए और मैं फांसी लग जाऊँ। क्या मतलब? अगर मैं ऐसा चाहती तो यहाँ मुसीबत में ना फंसी होती। मुझे तुम्हारे मुसीबत में फंसने से कोई सरोकार नहीं। मैंने सिर्फ ये इतला देने के लिए फ़ोन किया था कि मैं रिहाब के पापा की मदद से यहाँ यूरोप आ गया हूँ। फ़िलहाल वो एसपी का बच्चा मेरी धूल को भी नहीं पा सकता। अभी कल मम्मा और रिहाब भी यहाँ पहुँच गई हैं। क्या? हाँ, मम्मा के इसरार पर तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, वरना तुमने मेरे साथ जो किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी अजनबियत और बेगानगी थी उसके लहजे में। इमामा के दिल में जैसे सन से कोई तीर पेवस्त हो गया। उसकी कॉल ड्रॉप हो चुकी थी, मगर वो अजीब साकत से अंदाज में सोफे पर टिक गई। यह सिला था उस शख्स के नज़दीक उसकी बेलौस मोहब्बत का, वफ़ा का। कितनी बेदर्दी से वो उसके पुरखलूस जज्बों पर तमाचा मार कर अपनी अलग दुनिया बसा रहा था। उसकी आंखें ना चाहने के बावजूद पानियों से भर गईं और अगले ही पल वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। गुड़िया अब हैरानी से रोते हुए उसे देख रही थी। तभी लाउंज में किसी के कदमों की आहट उभरी थी। मिस इमामा। वो जिससे दिल का दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, इस पुकार पर फ़ौरन सर उठाया। शुजा ने देखा उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था।
خیریت؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ وہ جانے کب آیا تھا اور کب لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ امامہ نے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ بس یوں ہی۔ آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ نہیں تو میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اچانک بوکھلاہٹ میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بچی کی آیا ہے، اس کی ملازمہ نہیں۔ شجاع اس کی حالت پر دل ہی دل میں قیاس لگاتا اپنی بچی کو گود میں لے کر اسی صوفے پر بیٹھ گیا جہاں ابھی کچھ لمحے قبل امامہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے لیے گرما گرم چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر لے آئی تھی۔ شجاع نے کن آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکریہ کے ساتھ کپ ٹرے سے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے کپ اٹھایا، امامہ نے گڑیا کو اس کی گود سے لے لیا۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ کھڑی تھی اور اس کی بھیگی پلکیں لرز رہی تھی۔ شجاع نے چائے کا ایک ہی گھونٹ بھر کر نگاہ اس کے چہرے پر جما دی۔ جی کہیے۔ وہ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ کیوں؟ اسے اچھی خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ امامہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے جاب چھوڑنے کی کیا وجہ بتائے۔ اصل بات تو وہ کسی صورت اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ تبھی سر مزید جھکاتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے آپ کی بچی کے معاملے میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتی۔ یہ تو ہے، مگر فی الحال میں اتنا مصروف ہوں کہ نئی آیا کو اپائنٹ کرنے کے جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتا۔ آپ محض کچھ روز مزید یہاں ٹھہر جائیں۔ جیسے ہی کسی اچھی لیڈی کا انتظام ہو گیا، آپ بخوشی یہاں سے رخصت ہو جائیے گا۔ بے مروتی کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس نے جھوٹے منہ بھی اس کی ہمدردی کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ امامہ محض تلخی سے مسکرا کر ایک نگاہ اس پر ڈالتی چپ چاپ اسبات میں سر ہلا گئی۔ میرے اشکوں کو پلکوں پر مچلنا بھی نہیں آتا، حصارِ ضبط سے مجھ کو نکلنا بھی نہیں آتا۔ گئے ہو ایسی راہوں پر اکیلا چھوڑ کر مجھ کو کہ جن پر ٹھیک سے مجھ کو تو چلنا بھی نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی غم کا سورج ہوں کہ جس کو شام ہونے پر ڈھلنا بھی نہیں آتا۔ ہماری بے رخی ایک دن انہیں بے چین کر دے گی جنہیں نظروں سے گر کے پھر سنبھلنا بھی نہیں آتا۔ نہ رہتے منتظر تیرے تو پھر ہم اور کیا کرتے، ہمیں تیری طرح رستہ بدلنا بھی نہیں آتا۔ توبہ توبہ، ایسی بے حیا لڑکی میں نے تو کہیں دیکھی نہ سنی۔ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے فرار ہو گئی اور اب واپس ملی تو اس حال میں کہ اللہ معاف کرے۔ میں اسی لیے کہتی تھی کہ چنڈال لڑکی ہے، مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنی۔ اب آ گیا نا سب کے سامنے اصلی چہرہ۔ تب سب مجھ پر چڑھ رہے تھے کہ سوتیلی ماں ہوں، بیچاری بچی پر ظلم کر رہی ہوں۔ دیکھ لیے کرتوت بیچاری بچی کے۔ سائلہ بیگم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو موت کو بھلائے دوسروں کے دل میں آگ لگا کر خود تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت بھی انوشا کے موضوع پر یزدانی پیلس میں گول میز کانفرنس ہو رہی تھی اور سائلہ بیگم اس کی صدارت کر رہی تھی۔ اس روز بھائی بڑا اکڑ رہا تھا، اب کیا منہ لے کر گھر سے نکلے گا۔ چنڈال میرے میاں کی زندگی کو بھی نکل گئی، جیسی منحوس ماں ویسی منحوس بیٹی۔ دل کا غبار نکالنے کا بہت اچھا موقع میسر آ گیا تھا انہیں۔ وہاں موجود باقی سب افراد کے سر جھکے ہوئے تھے۔ بریرہ جو ابھی کل رات ہی شہروز کے ساتھ دوبارہ یہاں پہنچی تھی، کن آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جواب میں شہروز مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اس سے نظریں چرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا مارکیٹ سے ہو کر آتا ہوں، تم تیاری رکھنا، شام میں واپس چلیں گے۔ شافیہ اس کے قریب بیٹھی تھی مگر اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس وقت اسے اپنے سینے میں بہت زیادہ گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کیسی بے بسی تھی کہ وہ جس تکلیف کے حصار سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، وہی تکلیف اس کی روح کے گرد اپنا دائرہ روز بروز تنگ کرتی جا رہی تھی۔ 2-4 گھنٹے یوں ہی بے مقصد سڑکیں ناپنے کے بعد اس سے رہا نہ گیا تو بے اختیار گاڑی نصرت بیگم کے گھر کی جانب موڑ لی۔ وہ دوپہر کے کھانے کے برتن دھو رہی تھیں۔ شہروز کی دستک کے جواب میں دروازہ کھولا تو سامنے اسے دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ شہروز نے ان کا چہرہ دیکھ کر بشاشت سے سلام کیا تھا، جواب میں ان کا سر جھک گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ زوار ہے گھر پر کہ نہیں؟ دہلیز پار کرتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا تھا جب وہ بولی، ابھی چائے پی کر کہیں نکلا ہے، تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بس یوں ہی آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا تو چلا آیا۔ انوشا کیسی ہے اب؟ نصرت بیگم اس کے سوال پر کچھ لمحوں کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کرما چلی کو کیسا ہونا ہے بیٹے، جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے ایک کے بعد ایک مصیبت کے ہتھے چڑھ رہی ہے۔ اب تو مانو زندہ ہی نہیں ہے، سارے دن نیند کی گولیاں پھانک کر بے ہوش پڑی رہتی ہے۔ میں پاس جاتی ہوں تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہے، کبھی برتن اٹھا کر پٹکتی ہے تو کبھی زور زور سے چلا کر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہے۔ جگہ جگہ سے خود کو زخمی بھی کر رکھا ہے اس نے۔ سچ مانو اس کا حال دیکھ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نصرت بیگم کے لیے وہ بہت اچھا غم خوار تھا، لہٰذا اس کے سامنے دل ہلکا کرنے بیٹھ جاتی۔
ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بھانجی کے ساتھ ظلم کرنے والا گناہگار شخص وہی ہے۔ اللہ سب بہتر کرنے والا ہے آنٹی، آپ ٹینشن مت لیا کریں۔ کیا میں انوشا سے مل سکتا ہوں؟ ڈرتے ڈرتے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا تھا۔ نصرت بیگم گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ کیا کرو گے مل کر؟ وہ تو اب کسی کو پہچاننے سے ہی انکاری ہے۔ زوار نے بہت برا بھلا کہا ہے اسے، اسی بات کو دل سے لگا کر بیٹھ گئی ہے۔ میں مل کر آتا ہوں اس سے۔ ازحد مضطرب ہو کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نصرت بیگم بھی مجبوراً اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کیے اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا اور پھر شہروز کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گویا پھر سے برف میں لگ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی، پھر بیڈ سے اتر کر چیل کی طرح جھپٹتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو گئی۔ ذلیل گھٹیا انسان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تماشا دیکھنے آئے ہو میرا؟ مذاق اڑانے آئے ہو میری بے بسی کا؟ بولو کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ زخمی لہجے میں چلاتے ہوئے اس نے شہروز کی شرٹ کے سارے بٹن توڑ ڈالے تھے۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ شرٹ اگر کسی سوتی کپڑے کی بنی ہوتی تو وہ اس کا بھی حشر نشر کر کے رکھ دیتی۔ نصرت بیگم اس کا جنون دیکھ کر آگے بڑھی تھیں، مگر شہروز نے انہیں نرمی سے پیچھے ہٹا دیا۔ میں بات کرتا ہوں آنٹی، آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے نصرت بیگم کے سامنے انوشا کے الفاظ پر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نصرت بیگم کچھ نہ سمجھتے ہوئے بڑے متفکر انداز میں پیچھے ہٹی تھیں۔ میں تھوکتی ہوں تم پر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے خبری میں کچھ خراشیں پڑ بھی گئی تھیں اس کے چہرے پر، تاہم فوراً ہی اس نے انوشا کے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ ہوش میں آؤ انوشا، کیوں اپنی وجہ سے سب کو پریشان کر رہی ہو تم؟ نصرت بیگم اگر پاس نہ ہوتی تو وہ کھل کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتا، اسے اپنے اندر کا حال بتاتا، مگر ان کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں خود کو پارسا رکھنے کے لیے اسے چپ کا روزہ رکھنا تھا۔ چمکتی دھوپ میں مجبوراً انوشا کو اکیلے جلتے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ اس کے بازو پکڑنے پر پھر مچلی تھی۔ چھوڑو مجھے، جان سے مار دوں گی میں تمہیں، تمہاری بوٹیاں نوچ کر چیل کوؤں کو کھلا دوں گی میں۔ نفرت میں وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی جب شہروز نے خاموش کروانے کے لیے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ یہ پاگل ہو گئی ہے آنٹی، پتہ نہیں مجھ سے کس بات کی دشمنی نکال رہی ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں اب، زوار گھر آئے تو میرا سلام کہیے گا۔ تیزی سے کہنے کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل کر بیرونی دروازہ بھی پار کر گیا تو نصرت بیگم ملامتی نگاہوں سے بیڈ پر اوندھے منہ پڑی انوشا رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود بھی کمرے سے نکل گئیں۔ باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے شہروز کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ریت بھر آئی تھی۔ آئی ایم سوری انوشا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ نم آنکھوں کو آہستگی سے موندتے ہوئے اس نے اپنا سر سیٹ کی پشتگاہ سے ٹکا کر جیسے خود سے معافی مانگی تھی۔ شب دھیرے دھیرے آگے سرک رہی تھی اور وہ فضا میں اچھی خاصی ٹھنڈ کے باوجود گرم شال سے بے نیاز ان سے ملحقہ سیڑھیوں پر بیٹھی ارسلان حیدر کو سوچ رہی تھی۔ پچھلے 3 روز سے جیسے اس کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ کیا کیا پلان نہیں بنائے تھے اس نے محبت کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے، مگر کیا ہوا تھا؟ اپنے تمام ارادوں، تمام کوششوں کے باوجود وہ منہ کے بل آ گری تھی۔ اس کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے تھے۔ پچھلی رات سے گڑیا کی طبیعت خراب تھی، اسے شاید امامہ کی بے پرواہی کے باعث ہی ٹھنڈ لگ گئی تھی، اور اب شجاع کا حال دیکھنے والا تھا۔ پچھلی پوری رات اس نے ایک پاؤں پر کاٹی تھی۔ امامہ اس کی پریشانی کے خیال سے ہی لان سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی، جہاں وہ اپنے موبائل پر اپنی بڑی بہن سے گفتگو میں مصروف تھا۔ جی آپا، اب قدرے بہتر ہے، میں خود خیال رکھ رہا ہوں گڑیا کا۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ امامہ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے فوراً گفتگو سمیٹی اور ناگواری سے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ سر، اب بیبی کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، زندہ ہے۔ آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے مارنے کی۔ لفظ کیا تھے، گویا آگ میں دہکتے انگارے تھے۔ وہ محض اذیت سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ بخار کی شدت کے باعث پھول سی بچی کا چہرہ خوب سرخ ہو رہا تھا۔ امامہ اپنی صفائی میں ایک بھی لفظ کہے بغیر نادم سی چپ چاپ واپس چلی آئی۔ ایک عجیب سی بے قراری نے جیسے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ شجاع کے کمرے کی لائٹ پوری رات جلتی رہی تھی اور ادھر امامہ نے بھی اس رات کا ایک ایک پل آنکھوں میں ہی کاٹا تھا۔ صبح کی اذان ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی اور اس نے خواب میں دیکھا تھا جیسے گڑیا زور و شور سے رو رہی ہے، ماں ماں کہتے ہوئے اس کا حلق خشک ہو رہا ہے۔ ایسے میں وہ انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اٹھا کر کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے رونے کی آواز اسے چین لینے نہیں دیتی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو پسینے سے شرابور تھی۔ دل کی دھڑکن کی رفتار معمول سے کہیں بڑھ کر تیز تھی، جبکہ باہر اچھا خاصا دن نکل آیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے حواس نارمل کرتی رہی تھی۔ گڑیا کی طبیعت کی خرابی کے باعث شجاع آج گھر پر ہی تھا۔
وہ بمشکل اپنے قدموں کی لغزش پر قابو پاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو شجاع کو کمرے سے غائب پایا۔ نظر سے کچھ ہی فاصلے پر گڑیا نرم کمبل میں لپٹی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ مرے مرے سے بے جان قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری گڑیا، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ ابھی کچھ دیر پہلے دیکھے گئے خواب کا منظر یاد کر کے اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ کتنی گر گئی تھی وہ انسانیت کے درجے سے، محض اپنی ذاتی غرض کے لیے، ایک ایسے شخص کی محبت کے لیے جسے اس کا ہونا ہی نہیں تھا۔ کیسے کیسے گناہ سرزد نہیں ہوئے تھے اس سے ان گزرے چند دنوں میں۔ محض ایک انسان کی محبت میں اس نے اپنے پیدا کرنے والے خدا کی محبت کو بھی پسے پشت ڈال دیا تھا۔ شجاع واش روم سے نکلا تو وہ بچی پر جھکی اسے پیار کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ جیسے ٹھٹک کر رک گیا۔ نظر کے سامنے دکھائی دینے والا منظر کسی قدر ناقابل یقین تھا۔ چند منٹ بہت خاموشی سے آگے سرک گئے تھے جب وہ قدرے برہمی سے بولا تھا، آج کے لیے اتنا ڈرامہ کافی ہے مس امامہ، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ بہت بڑی ایکٹر ہیں، اب مزید کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کے الفاظ پر چونکی تھی اور چونک کر پلٹی تھی۔ سوری، شٹ اپ۔ اس کی سوری پر بھی اس نے نخوت سے شٹ اپ کہہ کر اس کے پہلے سے زخمی دل کو مزید دکھی کر دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر چپ چاپ سر جھکا کر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ادریس شاہ کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد وہ گھر واپس لوٹا تو اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ اندر کمرے میں زلیخا فرش پر بیٹھی جیسے خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ وہ ایک پل کو اس سے نگاہ چراتا دوبارہ صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ زلیخا پانی دے اٹھ کر، ایسا کوئی نہیں مرا تیرا جو یوں سودائی ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ جب کسی انسان کے سر میں شیطان سما جاتا ہے تو پھر اسے اپنا کوئی بھی بد عمل غلط نہیں لگتا۔ وہ خود کو درست سمجھ رہا تھا۔ اندر زلیخا نے جیسے اس کا حکم سنا ہی نہیں تھا۔ اس کا بھی کچھ سوچنا پڑے گا اب، صبح ہی سنی دادا سے بات کرتا ہوں۔ آہستہ سے بڑبڑا کر وہ پھر اپنی چارپائی سے اٹھا اور بیرونی دروازہ کھول کر ادریس کے گھر جانے والی کچی سڑک پر گامزن ہو گیا۔ پو پھٹنے میں بس ابھی کچھ ہی دیر تھی۔ گوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکی تھی۔ چاند سے پیارے بھائی کی اچانک گمشدگی پر اس کے اندر جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ کل سے رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے پپوٹے خوب سوج گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ بستر چھوڑ کر ڈھور ڈنگروں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ احاطے میں خوب گند مچا تھا۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ پہلے اچھی طرح صفائی کی، پھر کل کے رکھے چارے کا کچھ حصہ دودھ دینے والی دونوں بھینسوں کے آگے ڈال کر رسوئی سے بڑی بالٹی اٹھا لائی۔ بی اماں کا بخار ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا اور وہ ہنوز اپنے بستر میں بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ گوری ابھی دودھ دو رہی تھی جب شاہد حسین بیرونی دیوار پھلانگ کر احاطے میں گھس آیا۔ اسے گمان ہی نہیں پورا یقین تھا کہ گوری اس وقت احاطے میں ہی ہوگی، لہٰذا اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سی تسکین کی لہر اس کے رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ گوری کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ دودھ چھوڑ کر ہراساں سی کھڑی ہو گئی۔ چل گوری، لینے آیا ہوں تجھے۔ اس کی قمیض پر کالر کے پاس تازہ خون کے چھینٹے ہلکے ہلکے دھندلکے میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ گوری کا دل دھک سے رہ گیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، مجھے تیری صورت سے بھی نفرت ہے۔ ارے پاس تو آ، اس بار یہ نفرت محبت میں نہ بدل دوں تو شاہد نام نہیں میرا۔ آگے بڑھ کر گوری کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے وہ کمینگی سے مسکرایا تو گوری شدید نفرت کے باوجود بے بسی سے پھڑک کر رہ گئی۔ ہاتھ چھوڑ میرے، نہیں تو ابھی سارے گاؤں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ہررا کر دھمکی آمیز لہجے میں جو ہی اس نے کہا، شاہد حسین جلال میں آ گیا۔ اس قابل چھوڑوں گا تو ہی سارے گاؤں کو اکٹھا کرے گی نا تو، اب دیکھ کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے گوری کی پشت پر پڑی اس کی صحت مند بالوں کی لمبی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے اس کا منہ باندھا، پھر اسے کسی بھی مزاحمت کا موقع دیے بغیر اپنے کندھے پر پڑے صافے سے اس کے دونوں بازو باندھ کر بڑے آرام سے اسے کندھے پر اٹھایا اور بیرونی دروازہ کھول کر واپس اپنے گھر والی سڑک پر گامزن ہو گیا۔ گاؤں میں طلوع ہونے والی اگلی صبح بڑی اداس تھی۔ گاؤں سے اچانک ادریس شاہ اور اس کی بہن گوری کی گمشدگی نے گاؤں کے ہر باسی کو اچھا خاصا حیران کر ڈالا تھا۔ اس پر زلیخا کا سکتہ۔ شاہد حسین اپنے ملنے والے ہر شخص کو ایک ہی کہانی سنا رہا تھا کہ پنچایت کے متوقع فیصلے کے خوف سے ادریس اپنی بہن کے ساتھ کہیں روپوش ہو گیا ہے، مگر انزلہ اس کی فرضی کہانی پر کسی طور یقین نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی کل وہ چھنوں کے ساتھ گوری سے مل کر گئی تھی جو اپنے بھائی کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ادریس میدان جنگ سے فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا کچھ سوچ کر وہ سانول شاہ کی حویلی کی طرف چلی آئی تھی۔ انزلہ باجی، وہ ابھی راستے میں تھی کہ پیچھے سے آنے والی صدا پر بے ساختہ اسے رک جانا پڑا۔ چھنو پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ ہاں بولو چھنو۔ انزلہ باجی، آپ کو پتہ ہے گوری اور ادریس دونوں گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ گاؤں کے تمام لوگوں کی طرح اس کی بھی یہی رائے تھی۔ انزلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بھاگے نہیں ہیں چھنو، ضرور سانول کے چمچے نے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہی کیا ہوگا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سانول شاہ کی حویلی۔ لیکن وہ تو حویلی میں نہیں ہے۔
تمہیں کیسے پتا؟ فیقہ بتا رہا تھا۔ چھنوں کی مصدقہ اطلاع پر کچھ سوچتے ہوئے وہ شاہد حسین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایک روگ لگا ہے دل کو جو بے چین بہت ہی رکھتا ہے، ایک شخص ہے اجلا اجلا سا، اب ساتھ وہ ہر پل رہتا ہے، کب اس سے جدا ہم ہوتے ہیں، وہ سانس میں اپنی بستا ہے، وہ شخص جو اپنا ہو جائے پھر چاہے دنیا کھو جائے، وہ شخص جو جان سے پیارا ہے، کوئی کہہ دے صرف ہمارا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں قطعی بے پرواہی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا مکمل دھیان انوشا کی سوچوں میں لگا تھا۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی اپنے ہی گھر کے گیٹ کے سامنے روک دی، بریرہ بڑے سلیقے سے نقشق سی تیار ہوئی بظاہر ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، مگر دل سے انتظار اس کا کر رہی تھی۔ تبھی شہروز تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا وہیں لاؤنج میں اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ اتنی دیر کر دی شہروز، میں نے کہا بھی تھا کہ اپنی دوست کی طرف جانا ہے۔ قطعی نہ چاہنے کے باوجود وہ اس سے گلا کر بیٹھی تھی۔ شہروز نے آہستہ سے پلکیں موند کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ سوری یار، میں بھول گیا تھا، کل چلی جانا۔ کون سی کل؟ میری تو ہر بات ہی بھول جاتے ہو تم۔ تمہیں تو شاید یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے جواب پر تپی تھی جب وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، نہیں یار ایسا مت کہو، اتنی بڑی بھیانک حقیقت بھلا کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ وہ سیریس نہیں تھا، مذاق کے موڈ میں تھا، مگر بریرہ کو برا لگ گیا۔ ہاں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھیانک حقیقت ہوں، مگر کوئی بہت اچھی یادیں تو تمہاری اس سہانی حقیقت کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ فوراً لب بھینچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تھا جب وہ بولی، اسی کے ذکر اور یادوں سے تو ہر لمحہ جڑا ہے تمہارا۔ وہ ذہن سے نکلے تو کچھ اور یاد رہے نا تمہیں۔ اس پر بھی کہتے ہو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں نہیں کرتا میں اس سے محبت، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں بریرہ، صرف تم سے۔ لمحے میں اس کا لہجہ پست ہوا تھا۔ بریرہ تلخی سے مسکرا دی۔ اچھا فریب ہے، تمہارا خیال ہے شہروز تمہارے یہ کھوکھلے لفظ کتنا دفاع کر سکتے ہیں تمہارے جھوٹ کا؟ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، بڑا سچ۔ کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ بے بسی سے خود اپنے ہی بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس نے بریرہ سے زیادہ جیسے خود کو یقین دلانا چاہا تھا، پھر اگلے ہی پل وہ اس کی طرف پلٹ آیا۔ تم سمجھو بریرہ، ہماری ابھی شادی ہوئی ہے اور آج کی رات ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ جانے کس خیال کے تحت اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ بریرہ حیرانی سے یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں بریرہ، صرف تم سے۔ ازحد تھکن کے باوجود وہ اس کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ بریرہ اس لمحے اچھی خاصی کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ شہروز کے ہاتھوں کا لمس اس کے حواس معطل کر رہا تھا، مگر یہ پل اس کی اب تک کی زندگی کے سب سے قیمتی پل تھے، کیونکہ بے خودی کے ان لمحوں نے یکبارگی اس کی ذات کو بہت معتبر کر دیا تھا۔ سوار افسردہ سا اپنے آفس میں بیٹھا انوشا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا جب اس کا دوست ساحر، جو اسی کے آفس میں بزنس مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، ہلکے سے دروازہ نوک کرتے ہوئے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ باہر اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے فائلیں چاٹ رہے ہو، اپنے مخصوص انداز میں کہتا وہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ سوار اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ جن کے اندر کا موسم اچھا نہیں ہوتا ان پر باہر کے موسم اثر نہیں کرتے ساحر۔ رائٹ، چلو آج تمہیں وڈیرا صاحب سے ملواتا ہوں۔ کون وڈیرا؟ بہت اچھا بزنس مین ہے یار، ابھی 2 سال قبل اپنی بیوی کو ڈیورس دے چکا ہے، اخلاقاً اچھا آدمی ہے، تم دیکھ لو تو انوشا کے لیے بات کر لوں گا میں اس سے۔ کوئی اور موقع یا وقت ہوتا تو شاید وہ اس کے گلے پڑ جاتا کہ اس نے ایک بیوی بھگتائے ہوئے شخص کے لیے اس کی بہن کا نام بھی کیسے لیا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اگر وہ اس کام میں مزید چند دنوں کی تاخیر بھی کرتا تو شاید اپنی بہن کو کہیں ٹھکانے نہ لگا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ساحر کے ساتھ مسٹر وڈیرا سے ملنے کے بعد اس سے خاص مطمئن نہ ہونے کے باوجود اس نے اسے اوکے کر دیا تھا۔ نصرت بیگم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اچھا خاصا واویلا مچایا۔ جمال صاحب نے حتی المقدور اس رشتے کی مخالفت کی تھی، مگر اپنی رسوائی کے خوف سے اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق انوشا کی نسبت اس سے دگنی عمر کے وڈیرا صاحب سے طے کر دی۔ شہروز کو اس نسبت کی خبر ہوئی تو وہ فوراً نصرت بیگم کے پاس دوڑا چلا آیا۔ سوار بھی اتفاق سے اس روز گھر پر ہی تھا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی اپنی دستک کے جواب میں اس کا پہلا ٹاکرا ہی سوار سے ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ ہلکی سی رنجش کے باوجود وہ اسے دوستانہ انداز میں ہی ملتا تھا کیونکہ شہروز سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ صحن عبور کر کے وہ کمرے میں آیا تو نصرت بیگم کے سامنے آنے پر بھی سلام جڑ دیا۔ جواب میں وہ شرمندہ سے اس کے سلام کا جواب دے کر وہیں بیٹھ گئیں۔ کیسے ہو؟ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا۔ بس کچھ مصروف تھا آنٹی، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ اب اس بڑھاپے میں کیسا ہونا چاہیے، مولا کا کرم ہے،
بس اچھے برے دن بسر ہو رہے ہیں۔ تم کہو کیسے آنا ہوا؟ بس یوں ہی آپ کی یاد آ رہی تھی تو سوچا مل آؤں۔ انوشا کیسی ہے؟ سوار کی موجودگی میں انوشا کا پوچھتے ہوئے وہ ہلکا سا جھجکا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے کیا ہونا ہے، شادی طے کر دی ہے اس کی، اگلے ماہ کی 27 تاریخ ہے، تم ضرور آنا۔ جواب نصرت بیگم کے بجائے زوار نے ہی دیا تھا۔ اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ کیسی جلدی یار، لڑکیاں وقت پر اپنے گھر بار کی ہو جائیں تو ہی اچھا رہتا ہے۔ مگر اس کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زوار، کم از کم اسے سنبھلنے کا موقع تو دو۔ اس کے سنبھلنے تک ہم سب منہ کے بل گر جائیں گے۔ میرا خیال ہے اس مسئلے پر تمہیں مجھ سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ قطعی دو ٹوک لہجہ تھا اس کا۔ شہروز نے اس لمحے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا۔ ہاں لیکن زوار، جس شخص کے ساتھ تم اس کی شادی کرنے جا رہے ہو وہ قطعی اچھا آدمی نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی تو اچھی نہیں رہی۔ اس پر اس کا لہجہ تلخی سے پر تھا۔ شہروز نے مدد طلب نگاہوں سے نصرت بیگم کی طرف دیکھا تو وہ بے بسی سے سر جھکا گئیں۔ میرا خیال ہے مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تم امی کے پاس بیٹھو، چائے پیو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شہروز کی جرح نے اس کے سر میں پھر سے درد شروع کر دیا تھا، لہٰذا وہ فوراً خود چائے پیے بغیر اٹھ گیا۔ شہروز نے بھی اسے روکنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں ہی وہ کھل کر نصرت بیگم سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ آنٹی، زوار جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ زوار کے گھر سے نکلتے ہی وہ بے تابی سے نصرت بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جواب میں وہ سرد آہ بھر کر رہ گئیں۔ جانتی ہوں بیٹے، مگر میرا کوئی اختیار کہاں رہا ہے؟ کیوں نہیں اختیار رہا آپ کا؟ وہ ظلم کر رہا ہے، اسے روکیں آنٹی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس شخص کو، پہلی بیوی پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے اس نے۔ انوشا اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکے گی۔ پلیز آنٹی، آپ ہی اسے سمجھائیں۔ بہت سمجھایا ہے بیٹے، کسی کی نہیں سن رہا وہ۔ یہ غلط ہے، آپ کو اسے روکنا ہوگا، کم از کم میں اپنی آنکھوں کے سامنے انوشا پر یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے میں شکستگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ نصرت بیگم اس سے کچھ کہتی، انوشا کے کمرے کا دروازہ ٹھک سے کھلا اور وہ نیند میں ڈوبی خمار آلود نگاہوں کے ساتھ اس کے سامنے چلی آئی۔ شہروز اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انوشا؟ مر گئی انوشا؟ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کے انتہائی پرسنل معاملے میں ٹانگ اڑانے والے؟ میرا ذاتی مسئلہ ہے یہ کہ میری شادی کس سے ہوتی ہے۔ تمہیں اتنا حق کس نے دیا ہے کہ تم میرے مسئلوں کے بارے میں سوچو، بولو؟ ایک عجیب سی چنگھاڑ تھی اس کے لہجے میں۔ شہروز اسے دیکھے گیا۔ خون کیا ہے میں نے اپنے بھائی کی امنگوں کا، دھبا بن کر رہ گئی ہوں میں ان کی زندگی پر۔ ایسی لڑکی کے لیے تم کیا سمجھتے ہو؟ آسمان سے کوئی شہزادہ اتر کر آئے گا؟ رکھو اپنی ہمدردیاں اپنے پاس، میری شادی ہوگی تو اسی شخص سے، وگرنہ کسی سے نہیں۔ قطعی جارحانہ انداز میں کہتی وہ اسے باغی دوشیزہ لگ رہی تھی۔ شہروز تھکے تھکے سے انداز میں دوبارہ صوفے پر ٹھہر گیا۔ مت اپنے ساتھ یہ ظلم کرو انوشا، پلیز۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے ایسی بکواس کرنے کا۔ اب جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ وہ اس کی التجا پر پھر بفری تھی۔ شہروز اس درجہ اہانت پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ زخم تنہائی میں خوشبوئے حنا کس کی تھی؟ سایہ دیوار پہ میرا تھا، صدا کس کی تھی؟ اس کی رفتار سے لپٹی رہیں آنکھیں میری، اس نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کہ وفا کس کی تھی۔ میرے اشکوں نے ہی بھر ڈالا میرے دامن کو، ہاتھ تو میں نے اٹھائے تھے، دعا کس کی تھی؟ میری آنکھوں کی زباں کوئی سمجھتا کیسے؟ زندگی اتنی دکھی میرے سوا کس کی تھی؟ آگ سے دوستی اس کی تھی، جلا گھر میرا، دے گئے کس کو سزا اور خطا کس کی تھی؟ پتھر کی مورت بنی وہ فل سنگھار کے ساتھ محفل کی رونق کو چار چاند لگا رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص جسے ابھی ابھی اس کا مجازی خدا ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، یوں اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے ادھیڑ عمر میں بھی انوشا جیسی خوبصورت نوجوان لڑکی سے شادی کر کے گویا کوئی جنگ کا میدان فتح کر لیا ہو۔ زوار اور نصرت بیگم دونوں نے ہی شہروز کو شادی کی اس تقریب کے لیے اسپیشل انوائٹ کیا تھا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ بریرہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی، کیونکہ 12-13 گھنٹوں سے اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس کا سیل آن مل رہا تھا۔ ادھر انوشا کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لہو رنگ آنکھیں لیے کسی پتھر کی مورت کی مانند وہ یوں ساکت بیٹھی تھی، گویا ذرا سی بھی اپنی جگہ سے ہلی تو تختہ دار پر لٹکا دی جائے گی۔ نصرت بیگم رو رہی تھی۔ صدف بیگم سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، تاہم زوار نے اس کی طرف سے جیسے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ صرف ایک بار کے علاوہ وہ انوشا کے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ شافیہ البتہ ضرور انوشا کے پاس ہی بیٹھی بار بار اپنی بھیگی پلکیں صاف کرتی رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس پر دلہن بننے کے بعد ٹوٹ کر روپ آیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے ہونے والی مجازی خدا کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج گئے تھے جب اس کی رخصتی عمل میں آئی تھی۔ انوشا کو قطعی احساس نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اسے بس اتنا پتا تھا کہ ہر طرف شور ہے اور اسے اس شور میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے، قطعی بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب کے سامنے ہنس کر سولی پر چڑھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ سزا کسی اور کی نہیں، خود اس کے اپنوں کی تجویز کی ہوئی ہے۔ خاصے لمبے سفر کے بعد جس وقت وہ اپنے سسرال پہنچی، اس کا پورا بدن تھکن سے چور تھا، مگر اس کا مجازی خدا اور ان کے ساتھ شریک دیگر لوگوں نے اس کی تھکن کی رتی بر پرواہ کیے بغیر اپنے خاندان کی تمام رسومات پوری کی تھیں۔ تقریباً صبح فجر کی اذان کے وقت اسے فرصت میسر آئی تھی، اور تب تمام تر اخلاقیات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ ایسی بے خبر ہو کر سوئی کہ پھر اگلے دن دوپہر میں ہی اس کی آنکھ کھلی۔ چاچی! آنکھ کھلتے ہی جو پہلی صدا اس کے کانوں میں پڑی تھی وہ یہی تھی۔ انوشا کو اس وقت اپنا سر بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے حواس کنٹرول کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ چاچی، آپ کے گھر والے آئے ہیں، امی کہتی ہیں جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ وہی بچی جو جانے کب سے اس کے جاگنے کی منتظر تھی، اب اس کے اٹھ کر بیٹھتے ہی فوراً معصومیت سے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بولی تو انوشا غائب دماغی سے محض اس بات میں سر ہی ہلا سکی۔ بچی اس کا جواب پاتے ہی فوراً مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی پونیوں کو ہلاتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ انوشا بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے آئی تو یاد آیا کہ کل اور آج کے بیچ اس کی زندگی کتنی بڑی تبدیلی سے دوچار ہو گئی تھی۔ وہ خالی خالی سی نگاہوں سے کتنی ہی دیر اپنے سراپا کو دیکھتی رہی اور پھر ہنستی، ہنستے ہنستے جب تک وہ تھک نہیں گئی اور اس کی لہو رنگ آنکھیں آنسوؤں سے بھر نہیں گئیں، تب تک اس کی ہنسی کو بریک نہیں لگا۔ اس وقت اگر کمرے میں کوئی بھی موجود ہوتا تو یقیناً اس کی دماغی حالت پر شک کرتا۔ وہ شاور لیے بغیر محض منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر نیچے آئی تو نصرت بیگم، جمال صاحب اور زوار تینوں ہی ڈائننگ ہال میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا خاوند عبدالصمد وڈیرا رات بھر اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا رہا، جبکہ وہ اکیلی اس کے خاندان میں گھری تمام رسوم نبھاتی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کسی بھیانک سچ کی عملی تصویر بنا سو رہا تھا، لہٰذا اسے اکیلے ہی اپنے گھر والوں کو ڈیل کرنا پڑا۔ ناشتے کے بعد رسم کے مطابق نصرت بیگم اسے کچھ روز کے لیے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھیں، جس پر مسٹر وڈیرا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اس بار بھی اگر وہ بے حد مجبور نہ ہوتی تو شاید کبھی نصرت بیگم کے ساتھ واپس لوٹ کر اس گھر میں نہ آتی جو اس کے لیے اچانک بہت تنگ پڑ گیا تھا۔ تقریباً 3 روز میکے میں رہ کر چوتھے روز وہ اپنے سسرال واپس آئی تو پھر بے حد اپسٹ تھی۔ اس وقت بھی وہ صحن میں بیٹھی اپنے سسرالیوں سے تعارف کی رسم نبھا رہی تھی جب اس کی چھوٹی دیورانی کی منجلی بیٹی نے باہر سے بھاگ کر آتے ہوئے اسے بتایا، آنٹی آپ سے ملنے کوئی انکل آئے ہیں، اندر بلا لوں؟ سب کے بیچ بچی کے الفاظ نے اسے چونکا ڈالا تھا۔ انکل؟ پھنسی پھنسی سی آواز میں دہراتے ہوئے اس کا دھیان شہروز کی طرف گیا تھا۔ کیا اندھیروں کے دکھ، کیا اجالوں کے دکھ، جب ہرا دیں مقدر کی چالوں کے دکھ، جن کی آنکھیں نہیں وہ نہ روئیں کبھی، جان جائیں اگر آنکھ والوں کے دکھ، میری منزل کہاں، ہم سفر ہے کدھر، مار ڈالیں گے اب ان سوالوں کے دکھ، تو گھڑی کے لیے پاس بیٹھو اگر، بھول جائیں گے ہم کتنے سالوں کے دکھ، میری سوچوں کے جلتے ہوئے دشت سے، چھین لے آ کے اپنے خیالوں کے دکھ۔ جانے اس شخص کو ابھی اس کی اور کتنی رسوائی مقصود تھی۔ اس کی دیورانی خاصی مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ میرا کسی انکل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، باہر جو بھی ہیں انہیں کہہ دو مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو اس کی دیورانی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ انوشا؟ اس کے سر میں اچانک شدید درد شروع ہوا تھا مگر پھر بھی وہ پلٹی تھی۔ جی؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، سمد بھائی کی موجودگی میں شاید وہ بات نہ کر سکوں۔ کہیے۔ دیورانی کی الجھن پر وہ پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دیکھو انوشا، آج ہم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، پھر نہ جانے کب آنا ہو، اس لیے جانے سے پہلے میں کچھ باتیں تمہارے علم میں لانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ تم جیسی خوبصورت پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی نے شادی کے لیے اپنے سے دگنی عمر کے شخص کا انتخاب کیوں کیا، لیکن میں تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گی کہ سمد بھائی شادی کے قابل نہیں تھے۔ کیا؟ وہ چونکی تھی اور اس نے بڑی تیزی سے سر اٹھا کر اپنی دیورانی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں انوشا، ہو سکتا ہے یہ حقیقت تمہیں اگلے چند روز کے بعد پتہ چلتی تو تمہیں زیادہ دکھ ہوتا۔ مجھے یہ بات سمد بھائی کی پہلی بیوی سے پتہ چلی تھی اور ان دونوں کے بیچ علیحدگی کی وجہ بھی یہی بات بنی۔ بہرحال تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنے کا میرا مقصد سمد بھائی سے بدگمان کرنا نہیں بلکہ ممکنہ دکھ سے بچانا ہے۔ اگر تم نے یہ شادی کسی مجبوری کی بنا پر کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی رضا سے کی ہے یا اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے تو تم اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ اس کی دیورانی بول رہی تھی مگر اسے صرف اس کے ہلتے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ بعض اوقات اپنی تقدیر کے ساتھ ساتھ دنیا کو دھوکہ دینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے بھائی نے بدنامی کے جس خوف پر اسے قربان کر دیا تھا
وہ خوف ابھی بھی اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تقدیر کے اس عجیب مذاق پر وہ ہنسی تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ انوشا تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی دیورانی اس کی اس عجیب ہنسی پر پریشان ہو اٹھی تھی جب بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ جی آپ میرے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دیورانی کے لیے یہ پہلے سے زیادہ حیران کن بات تھی۔ وہ کچھ دیر الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، بہت عجیب لڑکی ہو تم، کم از کم میری سمجھ سے یکسر باہر ہو۔ بہرحال انگلینڈ کا وزٹ کرو تو میری طرف قیام کرنا، میری بچیوں کو تم بہت پسند آئی ہو۔ جی ضرور، اور ہاں یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ سوائے میرے میاں کے سمد بھائی کے دونوں بڑے بھائی سوتیلے ہیں، اس لیے ان سے بھلائی کی امید ذرا کم ہی رکھنا، اور میرا نیک مشورہ تمہیں یہی ہے کہ تم بھی جلد سے جلد ملک سے باہر سیٹل ہونے کی کوشش کرنا، ورنہ سمد بھائی کا چال چلن کوئی ایسا خاص اچھا نہیں ہے۔ انوشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یہ سب باتیں بتا کر اس کے شوہر کے خلاف بدگمان کرنا کیوں چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے انکساری سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شاباش، اب میں ذرا اپنی پیکنگ دیکھ لوں، شام 7 بجے کی فلائٹ ہے اور دیکھو دن تو ڈھلتا جا رہا ہے۔ چرب زبانی میں ماہر وہ عورت بنا اس کے احساسات کی پرواہ کیے اٹھ کھڑی ہوئی تو انوشا نے پلکیں موند لی۔ دیکھو پھر کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ پل پل فون پر رابطہ رکھنا اور ایک ایک لمحے کی رپورٹ دیتی رہنا، سمجھی؟ کمرے سے نکلتے نکلتے بھی وہ اسے نصیحت کرنا نہیں بھولی تھی۔ جی۔ انوشا کے پاس ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گوری کی آنکھ جو ہی کھلی اسے اپنے سر کی پچھلی طرف شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ سی کی ہلکی آواز کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ حواس مکمل طور پر بیدار ہوتے ہی اسے یاد آیا تھا کہ آج صبح جب وہ احاطے میں دودھ دو رہی تھی تب شاہد حسین آیا تھا اور اس نے اس کی چوٹی اس کے منہ کے گرد لپیٹ کر اسی کے دوپٹے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے کتنا بے بس کر دیا تھا، اور جس وقت وہ اسے اپنے مضبوط شانوں پر ڈال کر یہاں ساول شاہ کے ڈیرے پر لایا تھا تب تک ٹانگیں چلاتے ہوئے اس نے اپنے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اپنے چمچوں کے ساتھ اسے گاڑی میں ڈال کر گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں سفر کے دوران ہی اس کے سر پر کوئی چیز لگی تھی یا جان بوجھ کر ماری گئی تھی، بہرحال اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں لائی گئی تھی اور اب مزید اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی بندھے تھے، منہ البتہ کھول دیا گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ پھر گر پڑی تھی۔ جانے بھی اماں کا کیا حال تھا۔ تھوڑی دیر کمرے کی تاریکی کا جائزہ لینے کے بعد وہ ابھی پھر اٹھنے کی کوشش کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ اسی پل شاہد حسین دروازے کا لاک کھول کر اندر گھس آیا۔ اندر آتے ہی اس نے ساری لائٹس آن کر ڈالی تھی۔ اچانک یہ روشنی کی یلغار پر اس نے بے ساختہ چہرے کا رخ پھیرا تھا۔ آ گئی ہوش میں، مونچھوں کو بل دیتا وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ گوری کا رواں رواں نفرت کے شدید احساس سے سلگ اٹھا۔ ایک جیسے ہو دونوں بہن بھائی، جتنا رب نے حسن دیا ہے اتنا ہی دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس کے نفرت سے منہ پھیرنے پر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا اور پھر ہلکا سا قہقہا لگا دیا تھا۔ تبھی وہ پھنکاری تھی، بکواس بند کرو اور بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ بڑی فکر ہے بھائی کی، بیچارہ تمہارا مرحوم بھائی، نہ تم اکڑ کر اس کے گھر بیٹھتی نہ وہ میرے ہی گھر میں میرے ہاتھوں قتل ہوتا۔ کیا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ گوری کی سماعتوں کو زبردست دھچکا لگا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے جیسے ابل آئی تھیں۔ سچ ہے جانو، بڑا کڑوا سچ ہے، یقین نہیں آتا تو چل میرے ساتھ، پرانے کنویں میں اس کی لاش دیکھ لے۔ شاہد حسین سے ٹکر لینے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس کے لبوں پر فخریہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ گوری کو لگا جیسے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ اب بول کہاں جائے گی، بڑی اکڑتی تھی بھائی پر، کر ڈالا اس کا پتہ صاف، اب بتا کیا راستہ بچا ہے تیرے پاس مجھ سے فرار پانے کا؟ وہ بول رہا تھا مگر گوری کی سماعتوں میں تو دھماکے ہو رہے تھے، اس کے اندر تو عجیب سا شور اٹھ رہا تھا، لہٰذا وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ چل 2 گھڑی منا لے سوگ، لے ہاتھ اور ٹانگیں کھول دیتا ہوں تیری، چل پھر کر اچھی طرح سوچ لینا۔ اس کی حالت سے قطعی بے نیاز وہ پھر خباثت سے دانت نکالتے ہوئے بولا اور اسے اس کے حال پر گمسم چھوڑ کر پھر سے دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ گوری کو حیرانی ہو رہی تھی کہ جان سے پیارے بھائی کے بارے اتنی بڑی خبر سن کر بھی اس کا دل دھڑک کیسے رہا تھا، اس کی سانس کیسے چل رہی تھی۔ دونوں بازوؤں میں منہ چھپا کر اچانک وہ روئی تھی اور پھر اگلے کئی گھنٹوں تک بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی ہی رہی تھی۔ گاؤں کی کچی دھول اڑاتی سڑک پر گامزن وہ شاہد حسین کے گھر کی جانب رواں تھی جب قطعی غیر متوقع طور پر ساول شاہ اپنی جیپ میں بیٹھا اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح تھوڑی دور جا کر رک گیا۔ انزلہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنے ساتھ آتی چنوں کو گھور کر دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ تم نے تو کہا تھا یہ گاؤں میں نہیں ہے۔ میں چلتی ہوں انزلہ باجی، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے کھچڑی پکا کر دینی ہے۔ اس لمحے اسے چھنوں پر بے انتہا غصہ آیا تھا مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔
सामल शाह उसे पुरशौक निगाहों से देखता घनी मूंछों के तले गदाज लबों पर एक मीठी सी शरीर मुस्कान सजाए बिलाखिर जीप से उतर आया था। क्या बात है रब सोने की, गांव आते वक्त मैंने एक ही दुआ की थी कि सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूं, और देखो कैसी सुनी मालिक ने। भाई मान गया, सच्चे दिल से निकली दुआओं में वाकई बड़ा असर होता है। ऐन उसके मुकाबिल खड़े होकर उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए थे। कहाँ जा रही हो? अंजला का चेहरा तपा देखकर उसके कुछ कहने से कबल ही उसने पूछ लिया था जब वो बोली, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी ये गांव शैतानों से खाली नहीं है। यूँ समझ लो तुम्हारे खास किसी चमचे जालिम शैतान से मिलने ही जा रही हूँ। अच्छा जवाब है, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। वैसे भी सिवाय इधर उधर फिरने के तुम्हें इस गांव में और काम ही क्या है? तुम कह सकते हो, मगर मेरा रब जानता है मैं यहाँ इस गांव के सीधे साधे बासियों के लिए क्या क्या प्लान लेकर आई हूँ, और जब तक मेरे वो सब ख्वाब पूरे नहीं हो जाते मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। चलो अच्छी बात है, लेकिन सारे ख्वाब सारे प्लान गांव के सीधे साधे गरीब बासियों के लिए ही क्यों? कुछ ख्वाब मेरे हवाले से भी देख लो। उसकी मकनातीसी पुरकशिश आंखों में अजीब सी चमक लपकी थी। अंजला ने सर झटकते हुए नखुवत से मुंह फेर लिया। हाँ, तुम्हें तो सरेआम सुबह और शाम 100 कोड़े मारो तब भी कम है। इतना गुस्सा अंजला, क्या इतना बुरा हूँ मैं? उसकी नफरत पर संजीदा होते हुए वो एक कदम मजीद आगे बढ़ा था जब वो बोली, तुम इससे भी ज़्यादा बुरे हो सामल शाह, मगर काश तुम्हें इसका एहसास होता। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है मैंने? क्या बुरा किया है ये मुझसे पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे बाप और दादा ने मेरे प्यारे पापा की जान ली थी, और तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त मीरान शाह को मुझसे छीन लिया। क्या इससे ज़्यादा बुरा कर सकता है कोई किसी के साथ? बहुत चाहती थी तुम मीरान को। अंजला के चिल्लाने पर बहुत जल्दी उसकी आंखों का रुख बदला था, उसका लहजा भी तब्दील हुआ था। अंजला सिसक कर रह गई। जवाब दो अंजला, बहुत चाहती थी तुम मीरान को? हाँ, सिर्फ गुस्से में आकर उसने कहा था, वगरना हकीकत में मीरान उसका सिर्फ बहुत अच्छा दोस्त था और वो खुद उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। सामल शाह ने उसके जवाब पर पूरी शिद्दत से लब भींचे थे। फिर तो मरना ही था उसे अंजला, तुम तो जानती हो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं किसी को नहीं देता। मगर मैं कोई चीज़ नहीं थी, ना ही तुमसे कोई ताल्लुक़ वास्ता था मेरा। तो क्या हुआ? मेरा ताल्लुक़ वास्ता तो था ना तुमसे। इधर मेरी तरफ देखो अंजला और बताओ मुझे क्या कमी है मुझ में। अगर मेरे बाप या दादा के हाथों तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारे लिए हर लम्हा अपनी जान हथेली पर रखे हुए हूँ। तुम कभी निगाह तो करो मेरी तरफ। गंभीर लहजे में कहता वो वाकई निसार होने को तैयार था। अंजला ने साइड पर होकर उसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बात सुनो अंजला। एक मरतबा फिर नज़रअंदाज किए जाने पर वो अंदर से टूटा था, मगर जाहिर किए बगैर उसने खुद को संभाल लिया। अंजला रुकी थी, मगर उसने पलटकर पीछे उसकी तरफ नहीं देखा था। मेरे किस खास शैतान से मिलने जा रही हो? वो खुद ही चलते हुए उसके बराबर आया था जब वो बोली, शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन से? क्यों, खैरियत? खैरियत नहीं है, उस स्टूपिड इंसान ने इदरीस शाह और उसकी बहन गोरी को अगवा किया है। क्या? तुम ये कैसे कह सकती हो? मैंने खुद देखा था उसे तुम्हारी जीप में बेहोश इदरीस शाह को डालते इसी सड़क से तुम्हारे डेरे की तरफ जाते हुए। कितने रोज़ पहले की बात है? इसी हफ्ते की। चलो ठीक है, इस वक्त तो वो शहर में है, मैं कॉल करके बुलवाता हूँ उसे, फिर तुम्हारे सामने इदरीस और उसकी बहन का पूछूंगा। इस वक्त तो शाम ढल रही है, खूबसूरत लड़कियों का इस वक्त घर से बाहर फिरना ठीक नहीं। तुम घर जाओ, शाहिद जैसे ही यहाँ पहुँचता है मैं खुद उससे इस मामले में पूछ कुछ करता हूँ। इंतहाई नरम लहजे में कहा। इस बार वो उस पर मुकम्मल मेहरबान दिखाई दे रहा था। अंजला उसकी यकीन दहानी पर कुछ सोचते हुए अस्पात में सर हिलाती पीछे अपने घर की तरफ पलट आई। सख्त ठिठुरती सर्दी में शाम ढलने के बाद जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, बुरीरा उससे उलझ पड़ी। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? शहरोज़ की आंखें खुमार से सुर्ख हो रही थीं। वो उसके सवाल के साथ साथ उसे भी नज़रअंदाज करता आगे बढ़ आया तो वो मज़ीद सुलग उठी। मैंने कुछ पूछा है शहरोज़, जवाब दो, पिछले पूरे 18 घंटों से कहाँ थे तुम? चीखो मत बुरीरा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। उसका लहजा बहुत अजीब सा था, टूटा हुआ, शिकस्ता। बुरीरा की पलकें जब्त की 1000 कोशिशों के बावजूद भीग गईं। बहुत तकलीफ़ हुई तुम्हें अनुषा की शादी की? थके थके से अंदाज में कारपेट पर बैठते हुए उसने शहरोज़ के घुटनों पर हाथ धरे थे। हाँ। इस बार उसका जवाब बुरीरा की तवक्का के कतई खिलाफ था। फिर भी तुम कहते हो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। वो दर्द की कड़ी मंजिल से फिर गुजरी थी। शहरोज़ मज़तरब सा उठ खड़ा हुआ। हाँ, नहीं मोहब्बत करता मैं उससे, ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी है और कुछ नहीं। अच्छा, और जो तुम्हारी आंखों में उजड़ी हुई बस्तियों के बुझे हुए चिराग दिखाई दे रहे हैं वो वहम है तुम्हारा। क्यों हर वक्त खोजने में लगी रहती हो मुझे? फॉर गॉड सेक बुरीरा, मत किया करो मुझसे वो सवाल जो हम दोनों को अजियत देते हैं। उसकी आंखों के गोशों में फिर नमी छलकी थी। बुरीरा ने अपने बहते आंसू पी लिए।
اوکے نہیں کرتی ایسے سوال، لیکن کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارا یوں ہر وقت اس کے غم میں کھوئے رہنا مجھے کتنی اذیت دیتا ہے؟ اپنی صحت کی طرف دیکھو، پچھلے چند ماہ میں وقت نے کیا سے کیا بنا دیا ہے تمہیں، اور تمہارا بزنس۔ کیا تمہیں پتہ ہے شہروز کہ صرف تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ میں تمہاری کمپنی کو 7.5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے؟ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو بہت جلد یہ گھر بھی نیلام ہو جائے گا اور ہم دونوں سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تو تمہیں سڑکوں پر آنے کا خوف ستا رہا ہے؟ نہیں، تمہارے ساتھ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کا حوصلہ ہے مجھ میں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے شہروز کہ جس لڑکی کی ذات سے تم محبت کے دعوے دار بھی نہیں ہو، اسی لڑکی کے سائے نے تمہاری ساری زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ شہروز اپنا کوٹ وہیں صوفے پر چھوڑ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پریرا، وہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی جب اس نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے ہولے سے اسے پکارا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس نے پھر اپنی زیادتی کی تلافی کرنا چاہی تھی۔ پریرا اس کی اس ادا پر پھر تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ ہاں کہو۔ پریرا، تم اتنی اچھی ہو، اتنی پیاری ہو کہ اگر میں خود کو مار کر 10 بار تم پر قربان کر دوں تو شاید تمہاری عظمت کا اعتراف نہ ہو سکے۔ پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اتنی پیاری ہمسفر کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو چاہوں گا؟ یہ تم خود سے پوچھو شہروز۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ پھیکے انداز میں مسکرائی تھی۔ خود سے نہیں پوچھ سکتا پریرا، کاش تم جان سکتی کہ میں کتنی اذیت میں ہوں۔ یہی تو دکھ ہے شہروز، کاش تم بھی یہ جان سکتے کہ کل رات ہزاروں وسوسوں کے ساتھ میں نے اس محل جیسے بڑے گھر میں تنہا تمہاری فکر کرتے ہوئے ہر لمحہ کتنی اذیت میں بسر کیا ہے۔ آئی ایم سوری پریرا، میں تمہیں دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اٹس اوکے۔ کیا تم محض یہ بتانا پسند کرو گے شہروز کہ تم نے کل کی رات کہاں بسر کی؟ عباد کے ساتھ تھا، اسی کے گھر۔ اوکے، بھوک لگی ہے تو کھانا لاؤں؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بس میرے پاس بیٹھی رہو، میں کچھ دیر میٹھی پرسکون نیند سونا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بوجھل پن کے ساتھ بار بار بند ہو رہی تھیں۔ پریرا نے اپنے اندر اٹھتی ہر ٹیز کو دباتے ہوئے اس پر کمبل ڈال دیا اور خود اپنی گداز انگلیوں سے نرمی کے ساتھ اس کے بال سہلانے لگی۔ کتاب عمر میں ہر ایک جا اداسی ہے، متن سفید مگر حاشیہ اداسی ہے، اترتی جاتی ہے جو تہ در تہ اندھیروں سی، کچھ ایسی مرحلہ در مرحلہ اداسی ہے۔ ملانا ہاتھ تجھے بھی اداس کر دیں گے، ہمارے ہاتھ پہ لکھا ہوا اداسی ہے۔ غروب ہوتے سورج کی اداس زرد کرنوں کی تپش آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ آج بڑے دنوں کے بعد اس نے بنا کسی غلط ارادے کے ایس پی شجاع کی بیٹی کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی پوری توجہ کے ساتھ سر انجام دیے تھے۔ کفر لگے لبوں اور سوجی ہوئی اداس آنکھوں کے ساتھ اس کی جیسے پوری شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ ایس پی کی بیٹی نے اب اس کی محبت کا اعتماد حاصل ہوتے ہی اسی کی کوششوں سے تھوڑا تھوڑا بولنا اور زمین پر بنا کسی سہارے کے چلنا شروع کر دیا تھا، جس پر شجاع کو خاصی خوشی ہوئی تھی۔ آج کل وہ خاصی تاخیر سے گھر واپس آ رہا تھا۔ کچھ مصروفیات بڑھ گئی تھیں اور کچھ نئے کیسز نے اسے اچھا خاصا الجھا رکھا تھا۔ اس روز لان کی صفائی کے دوران چوکیدار نے اسے بتایا تھا کہ شجاع کی شخصیت اپنی فیلڈ میں کتنی باروب اور قابل قدر تھی۔ اس کا شاندار آفس سخت سیکیورٹی سے آراستہ تھا، چھوٹے موٹے قریبی تھانوں کے مختلف افسران کو خاصا کھینچ رکھا تھا اس نے۔ ایک بار امامہ نے گھر پر بھی اس کی اتھارٹی کا مظاہرہ دیکھا تھا، جب علاقے کا ڈی ایس پی کسی خصوصی مسئلے کے ساتھ اس سے ملنے گھر آیا تھا اور شجاع نے کسی بات پر برہم ہوتے ہوئے خاصی خفگی کے ساتھ اسے کھری کھری سنا کر رکھتی تھی۔ اس روز کے بعد وہ اس سے مزید ڈرنے لگی تھی اور اب چوکیدار بتا رہا تھا کہ اس کی مزید پروموشن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے گھر پر ہی اپنے عزیز دوستوں کے لیے چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ امامہ نے اسے جاب چھوڑنے کا کہہ تو دیا تھا، مگر اب وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر شجاع نے کسی اور لڑکی یا خاتون کو اس کی جگہ اپائنٹ کر لیا تو وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ ارسلان حیدر کے گھر کے سوا اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہی سوچ آج کل بار بار اس کی پلکیں بھگو دیتی تھی۔ جس شخص کو رو رو کر اس نے دعاؤں میں مانگا تھا، جس کے لیے وہ خود مٹ گئی تھی، اسی شخص نے کیسے ٹھوکر مار کر محض چند لمحوں میں اسے 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ محبت کی اس ہار اور بے قدری پر اب تو آنسو بہاتے بہاتے بھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ چوکیدار بتا رہا تھا کہ شجاع کی پروموشن کے بعد اس کا ٹرانسفر یقینی تھا، اور اب اسے یہی سوچ پریشان کر رہی تھی کہ اگر اس کا کسی دور دراز کے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تو اس کی جاب لازمی ختم ہو جائے گی، اور یہ صورتحال اس کے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ گڑیا اس کی محبت کے باعث اب اس سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی اور یہ اس کے لیے کسی قدر حوصلے کی بات تھی۔ اپنی الجھنوں میں گھری جانے کن سوچوں کی شکار وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب بھاپ اڑاتی گرم چائے کپ میں ڈیلتے ہوئے اس کا ہاتھ ہل گیا اور چائے کپ کے بجائے اس کے ہاتھ پر آ گری۔ اف! تکلیف کی شدت پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ مس امامہ؟ جی سر۔
اچانک شجاع کی پکار پر رہی سہی چائے بھی بوکھلا کر وہ پاؤں پر گرا بیٹھی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی سر، لیکن کچن کا حال دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اور یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ وہ متوحش سا آگے بڑھ آیا تھا۔ امامہ نے بمشکل آنکھ میں ابھرتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ کچھ نہیں، میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی تو پتہ نہیں کیسے ہاتھ پر گر گئی۔ شجاع پچھلے کئی دنوں سے اس کی ذہنی ڈسٹربنس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا اس کے قریب چلا آیا۔ میرا خیال ہے آپ آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگی ہیں۔ نہیں تو آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مس امامہ؟ میری زندگی میں کبھی کوئی کیس ایسا نہیں آیا جسے میں حل نہ کر سکوں، لیکن میرے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ میں کوشش کے باوجود آپ کا کیس حل کرنے سے قاصر ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسائے وہ خاصی سنجیدگی کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا۔ امامہ کا لہجہ کچھ کہنے کی کوشش میں بھر گیا۔ اوکے، آپ اپنے زخم کو بینڈیج کر لیں، اس موضوع پر پھر بات کریں گے، اگلے ہی پل سرد لہجے میں کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ امامہ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ وہیں بیٹھ کر اپنے جلے ہاتھ کے زخم کا مشاہدہ کرنے لگی۔